फैसला आबाद डिप्टी मेयर साहबान और पंडाल में ज़िला और कारपोरेशन के तंजीमों के अहदेदारान और हमारे जो कारपोरेशन के 8 सूबाई हलके हैं उनके सदर और जनरल सेक्रेटरी साहबान मौजूद हैं। मैं आप सबको यहाँ तशरीफ़ लाने पे खुश आमदीद भी कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की इस मजलिस का एक मकसद तो ये था कि वैसे तो हमारे तमाम जो MNA MPA साहबान हैं या टिकट होल्डर साहबान हैं, ज़रा पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ थोड़ा। वैसे तो हमारे तमाम जो MNA MPA साहबान हैं उनके जो पब्लिक ऑफिस हैं, जो उन्होंने अपने हलकों में अपने हलके के अवाम और अपने साथियों से मिलने के लिए पब्लिक ऑफिस बनाए हुए हैं, वो तमाम के तमाम मुस्लिम लीग हाउस हैं। और वहाँ पे सभी दोस्त बशमूल मेरे न सिर्फ अपने हलके के लोगों के साथ, वर्कर के साथ मीटिंग करते हैं, बल्कि पार्टी से मुतल्लिका मामलात को भी वहीं पे सर अंजाम देते हैं। और वो तमाम जो हैं वो हमारे पार्टी सेक्रेटेरिएट हैं, वो हमारे मुस्लिम लीग हाउस हैं। लेकिन आज एक मुस्लिम लीग हाउस का या सेक्रेटेरिएट का जो है वो इजाफा हुआ है, जो हमारे फैसलाबाद कारपोरेशन के जनरल सेक्रेटरी मियां ज़ियाउर रहमान साहब ने बड़े ही दिलचस्पी के साथ, और यहाँ पे बात हुई है कि उन्होंने वाकई उस ऑफिस को उसी तरह से, उसी शौक़ से, उसी पैशन से जो है वो तरतीब दिया है और बनाया है कि जिस तरह से कोई आदमी अपनी रहायशगाह या अपना घर बनाता है। ये यकीनन उनकी पार्टी के साथ और अपनी तंजीम के साथ जो है वो मोहब्बत का, डिवोशन का और कमिटमेंट का जो है वो आईनादार है। और फिर उन्होंने इस बात की भी जो है वो दोस्तों को ऑफ़र की है कि हमारे यहाँ पे सूबाई हलकों के तमाम तंजीम बैठी है, सदर सेक्रेटरी साहबान बैठे हैं, हमारे जो झैली विंग्स हैं उनके भी सदर और जनरल सेक्रेटरी साहबान को आज यहाँ पे मदऊ किया गया है। तो वो सभी जो है वो इस सेक्रेटेरिएट को, इस ऑफिस को जो है वो अपने इस्तेमाल में जो है वो ला सकते हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तंजीम के लिए जो है वो एक बहुत अच्छा इजाफा होगा। और मैं इसके ऊपर मियां ज़ियाउर रहमान को मुबारकबाद भी देता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने एक बहुत अच्छी जो है वो काविश की है और इसका पार्टी को बड़ा फ़ायदा होगा। तो एक मकसद तो उसके इफ्तिताह का था जो आज हो गया। उसके अलावा आज आप तमाम दोस्तों को यहाँ पे बुलाने का मकसद ये था कि कोई भी मुल्क जो है, कोई भी जमहूरी मुआशरा मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक सियासी जमातों के बगैर जो है वो कायम नहीं रह सकता। हम ये गिला या हम ये बात तो करते हैं कि पाकिस्तान में बार बार जमहूरियत को डीरेल किया गया, बार बार जो है वो जमहूरियत पे शब खून मारे गए, लेकिन उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि पाकिस्तान में मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक सियासी जमातें या तो बनाई नहीं गई या फिर बनने नहीं दी गई। जिस मुल्क में मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक सियासी जमातें हों, उस मुल्क में फिर शब खून नहीं मारे जाया करते। उस मुल्क को फिर जमहूरियत की पनडी से डीरेल नहीं किया जा सकता। वहाँ पे फिर सिलेक्शन नहीं हो सकती,
وہاں پہ پھر کسی نالائق اور نااہل کو عوام کی مرضی کے خلاف ملک پہ مسلط نہیں کیا جا سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کی قیادت میں اس سے پہلے بھی اس کام کے اوپر توجہ دی جاتی رہی ہے، لیکن جتنی جو ہے وہ غور و فکر سے اور اس بات کو اہمیت جانتے ہوئے جتنی توجہ اب دی گئی ہے، اس کی مثال پہلے نہیں ملتی. ہم نے صوبے میں اور ڈویژن لیول پہ تنظیم کو مکمل کیا، اس کے بعد پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ تنظیم کو مکمل کیا، اس کے بعد پھر صوبائی حلقہ لیول پہ 297 صوبائی حلقے ہیں. پی پی 1 اٹک سے لے کے پی پی 297 راجن پور تک ہر حلقے کی تنظیم کو جو ہے وہ مکمل کیا اور باقاعدہ اس کو اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ لوڈ کیا. آپ پنجاب آرگنائزیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں، آپ کو پوری تنظیم ڈویژن سے لے کے ڈسٹرکٹ تک اور ڈسٹرکٹ سے لے کے صوبائی حلقے تک جو ہے وہ آپ کو موجود ملے گی. اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ اب ہم پارٹی کو گراس روٹ لیول تک جو ہے وہ لے کے جائیں گے، اور اس کے لیے ہم نے یونین کونسل لیول تک، ہر یونین کونسل میں کم از کم 30، زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اگر کسی یونین کونسل میں 2 یونٹ بنتے ہیں یا 3 بنتے ہیں تو وہ ہم نے بنائے ہیں. اگر وہاں سے 120 لوگ اویلیبل ہیں تو 120 لوگوں کو بھی ہم نے جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے. ہم نے جو ہے وہ تمام یونین کونسل لیول تک جو ہے وہ تنظیم کو مکمل کیا ہے، اور اب 1 لاکھ سے زیادہ ورکرز کے نام، ایڈریس، شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر اور دستخط جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. اور اس ایکسرسائز میں فیصل آباد ڈویژن میں ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس، کارپوریشن کے صدر نے اکرم انصاری صاحب جو ہمارے ڈویژنل پریزیڈنٹ ہیں، ان کی سربراہی میں آپ سب نے، جو صوبائی حلقوں کے آپ عہدیداران بیٹھے ہیں، آپ نے بے مثال کام کیا ہے اور اس کام کو آپ نے مکمل کیا ہے. اور اس کام میں ہمارے تمام ٹکٹ ہولڈرز اور ہمارے ایم این اے ایم پی صاحبان نے پوری دلچسپی لی ہے. تو میں آج آپ سب کو یہاں پہ بلانے کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ میں ذاتی طور پہ آپ کی اس کاوش پہ آپ کا شکریہ ادا کروں اور آپ کو اپریشیٹ کروں کہ آپ نے یہ پارٹی کے لیے بڑی گراں قدر جو ہے وہ خدمت سر انجام دی ہے. یہ ڈیٹا جو پارٹی کو اویلیبل ہوا ہے، اب اس کے ذریعے سے ہم پارٹی کو متحرک کریں گے. ہر یونین کونسل جو ہے وہ ہفتے میں 1 دفعہ اپنی میٹنگ کرے گی، اور اس بات کو آپ نے انشور کرنا ہے. اپنی یونین کونسل کے جو صدور اور جنرل سیکرٹری صاحبان ہیں، ان سے آپ کہیں کہ وہ ہر ہفتے جو ہے وہ آپس میں گیٹ ٹو گیدر کریں. ہر صوبائی حلقہ جو ہے وہ مہینے میں 1 مرتبہ جو ہے وہ تمام دوست گیٹ ٹو گیدر کریں گے، اپنی میٹنگ کریں گے، ایک اپنا منی جلسہ کریں گے، اور آپس میں پورے حلقے سے متعلق جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اس کی رپورٹس جو ہے وہ باقاعدہ ڈسٹرکٹ، ڈویژن اور اس کی کاپی جو ہے وہ پنجاب آفس کو جو ہے وہ بھیجیں گے. اسی طرح سے ضلع لیول پر ہر 6 ماہی اور اس کے بعد ڈویژن لیول پر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 6 ماہ میں ہر ڈویژن میں ورکرز کنونشن ہوگا. اور ڈویژنل کنونشن، ہر ڈویژنل کنونشن میں میں خود حاضر ہوں گا، اور میرے علاوہ میاں شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز شریف صاحب، مریم نوازی صاحبہ میں سے بھی 1 یا 2 جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور پورے ڈویژن میں جو ہے وہ اس طرح سے ان کنونشنز کا جو ہے وہ انعقاد کیا جائے گا، اور پارٹی کو پوری طرح سے متحرک اور جو ہے وہ منظم کیا جائے گا. تمام یونین کونسلز کے صدر اور جنرل سیکرٹری صاحبان ہیں، آپ ان کو باخبر کر دیں. ان کو پارٹی کے صوبائی آفس سے بھی اور لندن آفس سے بھی
باقاعدہ ان کے ساتھ رابطہ ہوگا، ان کی یونین کونسل سے متعلق ان سے پوری انفارمیشن لی جائے گی، آپ سے صوبائی حلقے سے متعلق جو ہے وہ صوبائی حلقے کے جو صدر جنرل سیکرٹری صاحبان ہیں، اسی طرح جو ضلع کے ہیں، ان سے پوری انفارمیشن لی جائے گی تاکہ اس ایکسرسائز کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہم برابر کریں اور اس کا فائدہ جو ہے وہ پارٹی کو پہنچے، نہ صرف پارٹی کو پہنچے بلکہ ملک کو پہنچے۔ اور ملک میں جو اس طرح کے کھلواڑ ہوتے رہے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں، ان کے آگے اگر بند باندھنا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اپنے آپ کو منظم کریں، اپنے آپ کو جو ہے وہ متحرک کریں، وہ خود کو عوام کی آواز بنائیں، وہ خود کو عوام کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کریں، ورنہ تو پھر ایسے ہی لوگ جو ہے وہ ملک کی قسمت کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کرتے رہیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے، میں اب زیادہ پیچھے نہیں جاتا، کہ 2013 میں جب ہم نے الیکشن جیتا انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف اور پنجاب میں میاں شہباز شریف تھے، کوئی بندہ اس کے علاوہ کوئی بات کرتا تھا کہ جی دو ایشو ہیں ہمارے، ایک لوڈ شیڈنگ اور ایک دہشت گردی، اگر ان کے اوپر قابو پا لیا جائے گا تو ملک جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گا، ملک ترقی کر جائے گا۔ تو کیا پھر ان کے اوپر قابو نہیں پایا گیا؟ 2013 سے لے کے 17 تک 4 سال میں دہشت گردی پہ اور اسی طرح سے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے اوپر جو ہے وہ قابو پایا گیا۔ دہشت گردی پہ جو قابو پایا گیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ اب یہ دوبارہ ان کی نالائکی کی وجہ سے اکا دکا واقعات ہونے شروع ہوئے ہیں، ورنہ 2016 کے بعد پچھلے 4 سال میں دہشت گردی کا کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا۔ دہشت گردی کو جو ہے وہ بالکل اس کی بے کلی کر دی گئی، اور یہ ایسے ہی نہیں ہوا۔ سی ٹی ڈی کے جس ڈپارٹمنٹ کا جس کو ہم مارد وجود میں لے کے آئے، اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ آن ایئر نہیں کی جا سکتی۔ اس فورس نے، جس فورس کو مسلح کرنے میں پنجاب حکومت کا اور اس وقت کے آرمی چیف کا، جنہوں نے آ کے وہاں جو ہے وہ ایلیٹ سینٹر میں اس کا افتتاح کیا تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، بنیادی طور پہ جو ہے وہ کردار تھا۔ ایک اعلیٰ درجے کی جو ہے وہ ان کو ٹریننگ دی گئی، اعلیٰ درجے کا ان کو جو ہے وہ ایکوپمنٹ دیا گیا، اعلیٰ درجے کا جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ تنخواہیں اور ان کو جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ دی گئی، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا، اور پورے پنجاب میں بلکہ پاکستان میں ایسے ایسے منصوبے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے بجلی کے لگائے گئے کہ جو جس ملک میں چائنا میں لگتے تھے تو وہ وہاں پہ ان منصوبوں کو 4 سے 5 سال میں مکمل کرتے تھے، یہاں پہ وہ 2 سے 2.5 سال میں مکمل ہو گئے، اور وہ پوری محنت کا سہرا جو ہے وہ میاں شہباز شریف کے ساتھ، جس بندے کو اس وقت جو ہے وہ اس کی قومی خدمت کی جو ہے وہ سزا جس طرح سے دی جا رہی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ وہ لوگ حیران تھے کہ ہم جو ہے وہ ان منصوبوں کو اتنی جلدی مکمل نہیں کر سکتے، تو یہ کارنامہ پاکستان میں کیسے ہو رہا ہے؟ اسی لیے انہوں نے ان کا نام جو ہے وہ پنجاب سپیڈ رکھ دیا تھا۔ تو دونوں جو تھے مسئلے ان کو ختم کیا گیا، اور پاکستان جو ہے وہ 5.8 کی شرح نمو سے جی ڈی پی سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ اگر یہ جی ڈی پی کی شرح 6 اور 7% پہ چلی جائے تو وہ ملک جو ہے وہ پھر ترقی کی منزلیں نہیں، وہ پھر ترقی کی جو ہے وہ پھلانگیں لگاتا ہے۔ اس ملک میں پھر بے روزگار کوئی نہیں ہوتا، اس ملک میں علاج کے بغیر کوئی نہیں مرتا، اس ملک میں جو ہے وہ بھوک جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتی، اس ملک میں پھر لوگ باہر سے روزگار تلاش کرنے آتے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ جو 6% پہ ہم پہنچ چکے تھے ان حالات میں اگر ہمیں دوبارہ موقع ملتا تو یہ 7, 8 بلکہ 10% تک پہنچ جاتا؟ لیکن بدقسمتی
کہ وہ ایک ہی راگ الاپا جاتا ہے کہ جی کرپشن کو ختم کرنا ہے، کرپشن کو ختم کرنا ہے۔ یہ 99 میں بھی جو ہے وہ یہی راگ الاپا گیا اور جمہوری حکومت کا تختہ الٹا گیا، اور اس کے بعد جب 13 سال بعد دوبارہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو حکومت ملی، تو پھر حال کرپشن کا یہ ہو چکا تھا کہ 99 میں پوری دنیا یہ کہتی تھی کہ پاکستان ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے، پاکستان جو ہے وہ ایٹمی قوت بن چکا ہے، اب وہ ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے۔ وہ اس طرح سے ترقی کر رہا تھا، اور 2013 میں پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، جس طرح سے اب کہا جا رہا ہے۔ اب یہ منی بل جو انہوں نے پاس کروایا ہے، جس میں 350 ارب روپے کے ٹیکس عوام کے اوپر لگا دیے گئے ہیں، جن کے پاس پہلے کھانے کو نہیں ہے، ہر آدمی جو ہے وہ مڈل کلاس جو ہے وہ لوئر کلاس بن چکی ہے، اب یا ایلیٹ کلاس ہے تو یا پھر غریب کلاس ہے، وہ درمیان میں جو لوگ جنہیں سفید پوش کہتے تھے وہ ختم ہو گئے۔ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ مشکل نہیں ناممکن بنا دی گئی ہے، ان کے اوپر 350 ارب کے ٹیکس لگا دیے گئے۔ اسٹیٹ بینک جو آپ کی معاشی پالیسیوں کا علمبردار ہے، اسے جو ہے وہ آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف کا آدمی جو ہے وہ اس کا سربراہ ہوگا، 1.5 سے 2 کروڑ روپیہ اس کی ماہانہ تنخواہ ہوگی۔ یہ بل میں لکھا ہے، یہ بل کے اندر لکھا ہے کہ اس کی تنخواہ کتنی ہوگی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ اس طرح انڈیپینڈنٹ ہوگا، نہ اسے پارلیمنٹ پوچھ سکتی ہے، نہ اسے کوئی جو ہے وہ انتظامی ادارہ پوچھ سکتا ہے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اور جب پوچھا گیا کہ بھئی یہ ظلم آپ اس ملک کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں، کہتے جی وہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے۔ وہ بھئی آئی ایم ایف کا یہ کہنا کیوں مان رہے ہو، کہ جی وہ کہتا ہے میں قسط نہیں دوں گا، تو بھئی ایک قسط لینا کیوں ضروری ہے، جی اگر قسط نہ ملی تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ یعنی پھر وہی بات جو 2012-13 میں ہو رہی تھی کہ اب پھر جو ہے وہ ملک ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑا ہے۔ یعنی 99 سے لے کے آج تک یہ 23 سال ہو گئے ہیں، ان 23 سالوں میں وہ پاکستان جو اس وقت پوری دنیا کی نظر میں جو ہے وہ ایشین ٹائگر بننے جا رہا تھا، اب یہ بار بار جو ہے یہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے۔ 13 میں ڈیفالٹ کرنے جا رہا تھا، پھر ایک دفعہ بچا لیا گیا، لیکن بچانے والوں کو، خدمت کرنے والوں کو پہلے بھی ملک سے نکالا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، اب پھر ملک سے نکالا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، اور اس وقت جو اس ملک کے اوپر مسلط ہے، جو نالائق بھی ہے نااہل بھی ہے، اس نے ان 4 سالوں میں، اگر 4 سالوں میں یہ کوئی کام کرتا، کوئی پالیسی بناتا، تو شاید یہ بھی کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہو جاتا۔ جس طرح سے محنت ہوئی ہے 2013 سے 17 تک انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف، اور لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی جیسے مسائل جو کہ پہاڑ نما مسائل تھے، ان کے اوپر قابو پا لیا گیا۔ اگر یہ بھی کچھ کرتا تو شاید کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کامیابی ہو جاتی، لیکن اس کا تو ایجنڈا ہی ایک ہے۔ اس نے ان تقریباً 4 سالوں میں کوئی کام نہیں کیا، کوئی پالیسی، کوئی جو ہے وہ اس ملک کے لیے بہتری کا کام نہیں کیا۔ اس نے صرف ایک کام کیا ہے کہ اپوزیشن کے خلاف مقدمے بنانے ہیں، اپوزیشن کے خلاف پراپیگنڈا کرنا ہے۔ اگر شہزاد اکبر جو ہے وہ اپوزیشن کو 1.5 گھنٹہ جیو پہ اور باقی چینلز کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ گالیاں دے اور لائیو چلے، تو اس کو شاباش دینی ہے کہ بہت اچھا کام کیا ہے بھی آپ نے، مقدمے بناؤ۔ اگر کسی کے خلاف کچھ نہیں ملتا تو اپنے پلے سے 15 کلو ہیروئن جس کی مالیت 22 کروڑ روپے لکھی ہے وہ ڈال دو۔ یعنی اس کے علاوہ اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ جیلوں میں اس بات کا خیال رکھو کہ کسی کو کھانا نہ ملے۔ میں 6 ماہ رہا ہوں جیل میں،
مجھے گھر سے کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی طرح سے یہ خیال رکھو کہ جیل میں جس سیل میں بند کیا ہے وہاں پہ کسی اور کی ملاقات نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ملاقات کے لیے فیملی آئے تو اس بہانے سے کوئی آدمی جو ہے وہ نہ ملے۔ مجھے 6 ماہ میں، یہ سارے میرے دوست میرے بھائی بیٹھے ہیں، یہ جیل میں جا کے ان میں سے کوئی نہیں مل سکا۔ پورے 6-7 ماہ میں ایک صحافی جو وہاں پہ سپرنٹینڈنٹ صاحب کو ملنے کے لیے آیا تھا، اسے پتا چلا کہ میں بھی ملاقات کر رہا ہوں فیملی سے، وہ دھکے سے وہاں پہ آ گیا۔ وہ سینئر صحافی تھا، اسے روکا تو نہ جا سکا، لیکن بہرحال انہوں نے بڑا وہاں پہ اس کا منت سماجت کی کہ جناب آپ اٹھ جائیں، فوری طور پہ اٹھ جائیں، کوئی بات نہ کریں، ہماری تو نوکریوں کا مسئلہ ہے۔ یہاں پہ ایجنسیوں کے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، وہ رپورٹ کر دیں گے۔ یعنی یہ کام کیے ہیں اس نے۔ امریکہ بھی گیا تو وہاں پہ بھی جا کے سے یہی خیال تھا کہ یار وہ میاں نواز شریف جو ہے اس کا شاید اے سی جو ہے وہ چل رہا ہے اور اسے جیل میں جو ہے وہ کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی، وہ مزید اس کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جس بدبخت کا، یعنی جس کی سوچ یہ ہو، جس کا جو ہے وہ ویژن یہ ہو کہ اس نے صرف اپنے مخالفین کے خلاف مقدمے بنانے ہیں، صرف اپنے مخالفین کے خلاف جو ہے وہ اس نے ایذا رسانی کرنی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ وہ ملک کیسے چلا سکتا ہے؟ وہ کیسے ترقی دے سکتا ہے ملک کو؟ وہ کیسے ملک کو آگے بڑھا سکتا ہے؟ اس کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں، ان کی کرپشن کی داستانیں جو ہیں، ان داستانوں کو اگر آپ سنیں، یعنی آٹا چینی یہ رنگ روڈ، آپ یقین کریں کہ وہاں پہ جن لوگوں نے اربوں روپے بنایا ہے، ان کے 35 اور 50 کروڑ روپے کے چیک جو ہیں وہ اس کے اداروں میں اور اس کی پارٹی کو جو ہے وہ فنڈنگ میں پڑے۔ یہ کرپشن نہیں کرتا، یہ صرف فنڈز لیتا ہے۔ اس نے کرپشن کا نام فنڈز رکھا ہوا ہے اور اربوں روپے کی جو ہے یہ کرپشن جو ہے وہ یہ بھی کر رہا ہے اور اس کی اے ٹی ایم بھی کر رہی ہیں۔ اور جو لوگ ہیں، اب آپ مجھے یہ بتائیں، یہ یوریا کا جو مسئلہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پورا ملک اس وقت جو ہے وہ یوریا کھاد کے لیے جو ہے وہ دھکے کھا رہا ہے۔ ہر کسان جو ہے وہ 2 بوری یوریا کے لیے جو ہے وہ دھکے کھا رہا ہے۔ 1750 روپے اس کا ریٹ ہے، ہمارے زمانے میں وہ 1100-1200 تھا، اب 1750 روپے میں ایک بوری نہیں ملتی۔ 1000 روپے بوری پہ پٹھا دو، 3000 روپے دو تو چاہے ایک ٹرک لے لو۔ تو بھئی پھر یہ کیا ہے؟ اگر شارٹیج ہے، اگر یوریا اس ملک میں ناپید ہے تو پھر تو 3000 میں بھی نہیں ملنی چاہیے۔ 3000 میں آپ 2 ٹرک لے سکتے ہیں، 1750 میں آپ کو 2 بوریاں نہیں ملتی۔ اور پوری یوریا کھاد جو ہے، 3 فیکٹریاں ہیں سندھ میں، سکھر کے قریب، وہاں پہ فوجی فرٹیلائزر ہے، 35% اس کا شیئر ہے یوریا۔ اینگرو جو ان کا منسٹر ہے رزاق داؤد، اس کی فیملی کی ہے، 30% شیئر اس کا ہے۔ فاطمہ فرٹیلائزر، یہ فیصل مختار اور یہ جو ان کے ہیں وہ عارف حبیب، ان کا بھی شیئر ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ 100 بوری اگر یوریا کی بنتی ہے تو اس میں 95 تو یہ 3 فیکٹریاں بنا رہی ہیں، 95% ان کا شیئر ہے۔ تو یہ پھر جو ہے یہ جو ہے وہ کس طرح سے پھر یہ شارٹیج ہوگی؟ اگر ان کا ڈیلر جو ہے وہ گاڑی بک کروائے فیصل آباد کے لیے، پہنچ جائے وہ پشاور، تو یہ فیکٹری اونرز اگر چاہیں تو وہ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ اسی وقت اس ڈیلر کی ڈیلرشپ خارج کریں۔ 10 آدمی پیچھے بیٹھے ہیں جو منت بھی کر رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں کہ ہمیں ڈیلرشپ دو۔ ڈیلر کی جرت نہیں ہے۔ یہ جرت اس وقت ہوئی جب ان کی اے ٹی ایم شامل ہوئی بیچ میں، جب ان کے ایم این اے ایم پی اے شامل ہوئے اس میں، جب ان کے ایم این اے ایم پی ایس کے فرنٹ مین شامل ہوئے، جب ان کے منسٹر شامل ہوئے، جب خسرو بختیار شامل ہوا، اس وقت جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ساری یوریا جو نکلی وہ بجائے فیصل آباد، سرگودا، ساہیوال، وہاڑی آنے کے وہ پہنچ گئے پشاور۔
اور پشاور سے جو ہے وہ پھر آگے نکل گئی. اب کہتے ہیں جی وہ سندھ کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ لیکیج ہوئی ہے. اور بھائی سندھ کی طرف سے اگر لیکیج ہوئی ہے تو بارڈر کے اوپر سندھ حکومت ہے یا تم ہو یا وفاقی حکومت ہے؟ اگر وہاں سے بھی سمگلنگ ہوئی ہے تو تمہاری مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ بھی ہوا کہ جو اے ٹی ایم جتنی پیاری تھی، جتنا حصہ بہتر دیتی تھی، اس کو 1,00,000 بوری کا پرمٹ، اس کو 50,000 بوری کا پرمٹ، اس کو 35,000 بوری کا پرمٹ. اور جب پھر سارا کچھ جو ہے وہ چلا گیا اور اس کے بعد حال پکار ہوئی، کسانوں کو جو ہے وہ کھاد نہ ملی، تو اس کے بعد پھر بھاگے پھر رہے کہ جی ہم انتظام کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، مافیا نے یہ کر دیا. وہ بھائی مافیا تو تمہارے ارد گرد بیٹھے ہیں. یہی حال انہوں نے کیا آٹے میں، یہی حال کیا ادویات میں، یہی حال کیا چینی میں. 53 روپے چینی تھی. ہم 10 سال حکومت میں رہے ہیں.